अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारतीय नेशनल कांग्रेस की रुकन सुप्रिया श्रीनाथ ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप के ईरान के साथ बहरान के दौरान पाकिस्तान को मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की मुमताज़ शख्सियात, तज्जियाकार, मीडिया पर्सन्स मोदी सरकार पर बरस पड़े और कहा कि अगर जंग बंदी में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है। दूसरी तरफ आर्मी माहिरीन के मुताबिक जयशंकर का गैर सफारती बयान हज़ीमत छुपाने का एक दिफाई रद्द-ए-अमल है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र के अरसे बाद पाकिस्तान के बारे में एक खूबसूरत खबर सुनने को मिली। इन हालात में जब बहुत सारे प्रेशर्स हैं पाकिस्तानियों पे, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है और मुझे वो याद आता है, सुभान अल्लाह, व तइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। जो ट्रंप के साथ हो रहा है वही मोदी के साथ भी हुआ। इससे सबक ये है, सीखना चाहिए हर आदमी को। देखो, हम तो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, लेकिन लाहौर तरखान को भी सीख लेना चाहिए कि अपनी औकात और हुदूद से कभी तजावुज़ ना करो। ठीक है, मुल्क हो या फ़र्द, कौम हो या कबीला, ये पैगाम सबके लिए है। दूसरी बात, मुहावरा तो ये है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, ये खसियाना बिल्ला खंबा नोच रहा है। अच्छा, उनके वजीर जो कहा उस पे भारतीयों ने और उनके कुछ लीडिंग आउटस्टैंडिंग जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जो कहा वो ज़रा सुनो। मैं अपनी तरफ से कोई बात करके उसके लेवल पे जाना नहीं चाह रहा, वरना हॉस्टल में हमारे 4 हॉस्टल थे न्यू कैंपस में, और रातों को गालियों का मुकाबला हुआ करता था। एंड आई वॉज वन ऑफ द चैंपियंस। खैर, मैं उसकी सतह पे उतर नहीं सकता। तो भारतीय तजिया निगार अशोक, आगे उनका नाम मुझे समझ नहीं आया, का कहना था कि जयशंकर के नाजेबा अल्फाज सड़क की जबान है। ये बाजारी आदमी है, ये मैं नहीं कह रहा। सड़क की जबान यानी बाजारी जबान। अच्छा, आगे उन्हीं का जुमला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। किसी वजीर खारजा के शायान शान नहीं। ठीक, आगे तर्जुमान भारतीय कांग्रेस डॉक्टर शमा मोहम्मद, ज़ाहिर को खातून होगी, नाजेबा बयान को सफारती नाकामी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया जाना और भारत का बाहर रहना मोदी सरकार के लिए बड़ी नाकामी और हजीमत है। हजीमत शायद जिल्लत का को कज़न होता है, ये लफ्ज़ को इस तरह की। अच्छा, को पवन खैर साहब हैं, अनुपम खैर, जैसे मैंने खैर इसलिए बोल दिया, वरना मैं खीर बोल देता। अनुपम खेर का तो पता है ना, तो मेरा ख्याल इनकी भी ज़ात बरादरी वही होगी। उनका कहना है कि मोदी के रूस और यूक्रेन के दरमियान साज़िशी की कोशिश के वक्त क्या भारत एक दलाल मुल्क नहीं था? होश करो या अकल करो। लाइफ है ही ब्रोकरेज इन सो मेनी वर्ड्स। ये सूफिया औलिया क्या करते हैं, इसकी कई किस्में होती हैं। ये एक तामीरी, इंसानी और मस्बत किस्म है। तुम्हारा भी अगर चीन के साथ कल फड्डा पड़ जाए और तुम्हें पड़े लिद्दर, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर मेरा मुल्क उसकी वजह है। इट बॉइल्स डाउन टू अ कॉमन मैन। भाई, जो ना 3 में ना 13 में ना सियासत से कोई तल्लुक ना लेना, मासूम बच्चियां जो मारी गई, कितनी शहीद हुई, उनके लिए तो सच्ची बात है शहीद का लफ्ज़ भी छोटा है। तो मासूम थी। तो पाकिस्तान अगर करे, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, वो कहेंगे जी ये छाड़ दो, छितर पैरा ने बस काफी हो गया। ये बुनियादी तौर पे एक घटिया रद्द अमल है। ग्रेस, जिंदगी में बहुत से मराहल ऐसे होते हैं जब जवाब देने से खामोशी बेहतर होती है। कोई आपके बारे में मीडिया पे कोई बकवास कर दे तो जरूरी है कुत्ते के भौंकने के जवाब में आप भी भौंकना शुरू कर दें। जस्ट इग्नोर। ये काम को लिया है। अच्छा, डिप्लोमेसी
ایک اور ہی ایکسٹریم ہے. وہاں گریس پر چپ رہو, موٹر کو عزت بچاؤ, کانسانش نکل جائے ادھر ادھر ہو کے. لیکن ہی انوائٹڈ آل دس. ہم یہ سوال آپ پوچھتے ہی نہ, میں جواب ہی نہ دیتا. ان کے اپنے لوگ لعنت بھیج رہے ہیں ان پہ. تو چلو ٹھیک ہے. اگلی خبر بھی بھارت سے ہے. مودی سرکار کی ناقص پالیسی نے بھارت کو توانائی کے شدید بحران میں دھکیل اور بھارتیوں کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا. ایندھن فراہمی میں رکاوٹ کے خدشے کے باعث عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا. پیٹرول پمپوں پر شہریوں کی میلوں لمبی قطاریں دکھائی دینے لگی. لڑائی مار کٹائی جاری. اچھا, میں نے بھی وہ چند ایک مناظر دیکھے ہیں ٹی وی پہ. پاکستانی حکومت اور عوام بر وقت اگر ریئیکٹ اور بیہیو نہ کرتے, مجھے سچی بات ہے ان کی شہرت ایسی ہے ہمارے حکمرانوں کی, ان سیاستدانوں کی, یہ ڈرامے ہیں بہت بڑے, لیکن بہرحال انہوں نے بر وقت ایک قدم لیا اور اللہ کرے یہ اس سے 4 ہاتھ آگے جائیں. عوام نے بھی اچھا اس سلسلے میں ذمہ داری کا ثبوت دیا, ورنہ یہ منظر یہاں بھی دہرایا جا سکتا تھا اور اب بھی دہرایا جا سکتا ہے اگر یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا ہے. دیکھو بات سنو, پیٹرول کیا ہے؟ پیٹرول زندگی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ گھر میں آپ کا گاڑیاں چاڑیاں بند پڑی ہیں, ایمرجنسی ہو جائے اگر جانا پڑے, مہنگا بھی ہو جائے تو چلو بندہ رو پیٹ کے کر لے. لیکن اگر بالکل ہی ختم ہو جائے, اب تو وہ زمانے گئے کہ ساتھ ہی ڈاکٹر ہے, ادھر ڈاکٹر ہے, نہیں ہے, دور ہے. اچھا, پھر یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یہ مریم یہ ظاہر ہے اڑ کے تو نہیں آتی, پانڈی نہیں لاتے, وہ کھوتیاں ریڑیاں نہیں لے کے آتی ہیں, سمجھ گئے, ریڑوں پہ نہیں آتی ہیں. ہر چیز لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پارکس, مارکیٹس, ریسٹورینٹس بند کر دیں لیکن تعلیمی ادارے کھول دیں, بکواس ہے. سب سے زیادہ میرا خیال ہے فیول, 1-2 اور چیزیں تجارتی قسم کی چھوڑ کے سب سے زیادہ یہاں خرچ ہوتا ہے. جاؤ جا کے اچھے جو ہائی پروفائل سکولز ہیں, ایک بچہ ایک لینڈ کروزر پہ اور فلاں پہ ٹمکاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, ویگنوں پہ جاتے ہیں بچے, رکشاس پہ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, تمہارے سکول ہیں, ان کو تو ویسے ہی بند کر دو. الفنار بے بکری, آؤٹ ڈیٹڈ, جہالت کے گڑھ. انہی سکولوں کے پڑھے ہوئے آتے ہیں نا جڑے BA CA ہوں, انہوں نے تو یہ نہیں پتا. پچھلے 4 وزیر اعظم یا 6 وزرائے اعظم کے نام نہیں پتا ہوتے ان کو. جہالت کے گڑھ ہیں سکول والے. کیوں نہ کرو, آن لائن ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میرے اپنے بچے نہیں جا رہے ہیں, تو my sons are not going. آن لائن وغیرہ کا کچھ سسٹم ہے, جہاں نہیں ہے وہ نہیں ہے تو رہنے دو. لگژری گاڑیاں مکمل طور پہ بند کر دو, تقریباً بین لگا دیا ہے, ایک لمحے کے لیے گاڑی باہر نہ جائے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہنگا سستا, یہ تو ایک ریلیٹو سی ٹرم ہے نا. جو چیز آپ کے لیے سستی ہے میرے لیے مہنگی ہے, جو میرے لیے مہنگی ہے وہ اخلاق کے لیے بہت مہنگی ہے. یو انڈرسٹینڈ. اصل بات یہ ہے کہ معاملہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور عوام کو اس لیے بھی ذمہ داری, یہ جو ملی نغمے ہوتے ہیں نا, یہ بیچارے ہمیں ساڈے جائے ٹوٹے بھجے شہر ہیں, ہم جندہ قوم ہیں تو فلانا ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل امتحان جو ہے وہ بحران ہوتا ہے اس طرح کا, یا جنگ ہو. ایرانیوں نے ثبوت دیا ہے نا قوم ہونے کا, سبحان اللہ. تو یہ اگر زندہ قوم ہے تو زندگی کا یہی ثبوت ہے. ملی نغمے گپ شپ ہوتے ہیں. چلو, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے, مگر ان کی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کا کہیں گے تو اپنی عوام کے ہاتھوں مریں گے. ایران کو جلد مذاکرات کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے نیٹو کو ساتھ نہ دینے پر کاغذی شیر قرار دے دیا. دیکھو, میں کاغذی شیر کی طرف تو بعد میں آتا ہوں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں, دنیا کا کوئی پولیٹیکل جو جینیس ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. انہیں تو کو فن خان ہے, میں مناظرہ مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس رجیم میں زندگی کی نئی روح پھونکی ہے ٹرمپ نے, یہ الٹی بات کر رہا ہے. اس کے اس حملے نے عوام کو واپس اس رجیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے.
اس کو اتنا فہم نہیں ہے، یا پتہ چل گیا ہوگا اندر سے، تو یا تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، یا وہ چھک مار چکے اور ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. I exactly know how Iranians felt suffocated. پتا ہے مجھے. اس کی وجہ ہے شاہ ایران کا جو ایران تھا اس میں یہ ویسٹرنائز ہو چکے تھے مکمل طور پہ. اب بھی ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. The way they live here، وہ چھوڑو، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ سفوکیٹ ہو چکے تھے. یہ مسلسل گراف پسندیدگی اور نفرت جو بھی کہہ لو آپ، وہ بڑھ رہا تھا. اس نے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا میرا اپنا کسی قریبی دوست کے ساتھ یا عزیز کے ساتھ اختلاف ہو اور فلانا، آپ آگے اس کو چپیڑے مارنا شروع کر دو تو میں تو بھول جاؤں گا. پھر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس یہ کیا کر گزرا ہے. رجیم چینج رجیم کو مضبوط کیا ہے اس آدمی نے، بٹ ہی ڈزنٹ نو. اچھا ڈیل کا وقت گزر چکا ہے اور ڈیل کا وقت کبھی نہیں گزرتا، اور وہ نو دولتی یہ نہیں ہے. چند صدیاں پہلے تو امریکہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں. دے ہیو اے ویری ویری لانگ ہسٹری. میں دیکھتا ہوں کن کی ٹرمز مانی جاتی ہیں، آخری بندے تک لڑیں گے. وہ پتا نہیں، ان کو تاریخ کا نہیں پتا ہوتا، لوگوں کے قوموں کے مزاج کا نہیں پتا ہوتا. اچھا یہ رہ گیا ڈیل، تو ہمارے ہاں ڈیل کے لفظ کو سوائے دلالی کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہ غلط ہے. زندگی کیا ہے؟ ڈیل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، مار دو. پتہ نہیں کہ اس کی عمر 100 سال بھی ہو، مرنا ہے اس نے. ڈیل کیا ہے؟ وکیل کیا ہے؟ ڈیل ہے. خدا کا واسطہ. مولانا روم کونیا، میرے تو پورے گھر میں ان کی وہ ٹرکی سے میں جب جاتا ہوں کوئی ایسی چیزیں لے آتا ہوں. شمس تبریز کے پیچھے چل پڑے. ایک بہت بڑا سٹیٹس. ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں، انہوں نے کہا جا میرے لیے لے کے آ شراب تاکہ اس کا بھرم ٹوٹ جائے. یہ جو بڑا پاکیزہ یہ وہ مولانا بنی پھرتا، یہ وہ سارا کیا تھا؟ وہ ایک اسپرچول ڈیل تھی. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک ڈیل ہوتی. زندگی نا رب کے ساتھ ڈیل ہے. یہ پیکج ہے، یہ پیکج ہے. سو ڈیل بری نہیں ہوتی. نیچر جو ہے ڈیل کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ڈیل تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا وکیل کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ڈیل. وہ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی یوں کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. اچھا سرجری کر لیتے ہیں، فلانا کر لیتے ہیں. واٹ از دس؟ آل دس از بیٹا یہ ڈیل ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، عوام یہ کہتی ہے، ان کو شرم بھی نہیں آتی. عوام کو انہوں نے مونس بنا دیا. کبھی زندگی میں سنا تم نے عام آدمی یہ کہتا ہے نا؟ عام آدمی یہ کہتی ہے، کہہ کے دیکھو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. لیکن عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. حسن صاحب، ایک حالیہ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% رہ گئی ہے. اس سے قبل ان کی مقبولیت 47 سے 40% کے درمیان رہی. سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت ایران پر حملوں کے فیصلے سے متفق نہیں ہے. تقریباً 61% افراد نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ 35% نے ان حملوں کی حمایت کی. دیکھو بات سنو، اللہ نہ کرے یہ پرولونگ کرے یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہوں، یہ جتنی جلدی وائنڈ اپ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ 36% بھی ابھی وہ مقبول ہے. دیکھو بات سنو، پروفیشنل قاتل نہ ہو آپ، مرسنریز نہیں ہوتے، پیشہ ور قاتل، وہ نہ ہو، فلانا ہو. میں کتنا بھی برا ہوں گا، مجھے کسی معصوم آدمی کا قتل تو میرے بارے میں نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگے گا، آپ کو بھی نہیں لگے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کون ہے مجھے بتاؤ، سروے کر کے اپنے آفس میں، سما کے آفس سروے کرو کہ جی بالکل ایک بے گناہ آدمی کو مار دے.
جس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں, معصوم بچیاں انہیں مار دو. تو یہ پتہ نہیں 36% کون ہے, بٹ آئی ایم شیور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کرے یہ کنکلوڈ ہو جائے, 36 پہ بات رک جائے, اس کا تو 6 بھی رہ جائے تو مجھے حیرت ہوگی, اور امریکنز کے بارے میں میری رائے بد سے بدتر ہو جائے گی. اچھا, 61% افراد نے اس اقدام کی مخالفت کی, جبکہ 35% نے حملوں کی حمایت کی. وہ 35% کون ہوں گے, کیا ہوں گے, لیکن یہ اتنا زوال بھی, پہلے 47 تھی, پھر 40, اب 36 پہ آ گئی. اور کیا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ یہ انڈیکیٹرز کافی نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. پوری دنیا دیکھو, بات سنو, یہ جو گلوبل ولیج ہے یہ بالکل درست ہے. ایک جگہ کی تباہی کے اثرات پوری دنیا میں, ایک چیز اجڑتی ہے تو پھر پوری دنیا میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا, ہمارا وہ وقت نہیں ہوتا. واقعی گلوبل ولیج ہے, بالکل گلوبل ولیج ہے. یہ کیا ہے, اب ٹرمپ کیا ہے, ادڑ گیا. یہ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. اس کی سپر پاوری وہاں وہ کے ساتھ وہ ہوا جو شیر افضل مروت کے وہ ٹی وی پروگرام کے ساتھ ہوا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا, پروگرام تو بڑھ گیا. یہ امیج ہوتا ہے زندگی میں, پرسیپشن ہی ہوتا ہے سارا کچھ. یہ بنیادی طور پہ مقبولیت کی کمی بیشی بات نہیں ہے. امریکہ کی سپر پاوری جو ہے نا, اس پہ کالک ملی گئی ہے. ایران بچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں, لیکن قوم زندہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مار, تو ماردہ ماردہ مر جائیں گا, ہم زندہ رہیں گے. ذلیل ہو گئے. اچھا, ہار جیت اور چیز ہے, یاد رکھنا زندگی میں. وہ جس طرح جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. 2 ٹکے دن نہیں لگتی میں نے سپر پاور. اور میں اعتراف کر رہا ہوں, میرا خیال تھا کہ 72 گھنٹے نہیں لگیں گے. کتنے ساری مائلڈ چائلڈ سپر پاوری کا سپر پاوری ہے. یہاں تو برابر کا, ہاں چائنا کے ساتھ پنگا لیتے. چاروں بندہ کہتا ہے یار, تو بالکل ایسے ہی جیسے معصوم بچے کو یا کسی مریض کو یا کسی بزرگ کو آپ تھپڑ مارنا شروع کر دو, لے پنگا روسنا. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, جنگ زدہ ایران میں ایک ایرانی دکاندار کی پیشکش نے دنیا بھر کو متوجہ کر لیا کہ جتنی ضرورت ہو سامان لے جائیں, ادائیگی جنگ کے بعد کر دیں. دوسری طرف ہمارے ہاں ایک یوٹیوبر نے ریڑھی پر کچھ کنو رکھے اور ساتھ میں ایک ڈبہ رکھا جس میں پیسے تھے, اور وہاں پر لکھا کہ جتنی ضرورت ہو کنو لے جائیں اور پیسے اس میں رکھ دیں. جب وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو نہ وہاں ریڑھی پر کنو تھے اور پیسوں والا ڈبہ بھی خالی تھا. مجھے یہ پتا کر کے بتاؤ, ریڑھی بھی تھی کہ وہ بھی لے گیا؟ ریڑھی تھی حسن صاحب. ہم زندہ قوم ہیں. ریڑھی تھی. ریڑھی چھوڑ گئے؟ ہاں جی. بڑی بات ہے بھائی, بڑے دیانتدار نے ماشاءاللہ میرے ہم وطن. دیکھو اس بیچارے نے جس نے یہ جھک ماری ہے, اس نے کوئی ویڈیو شیڈیو دیکھی ہوگی. مہذب ملکوں میں یہ رواج عام ہے, یہ یاد رکھنا. اور یہ 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے, خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں. یہ اور بھی کئی جگہ پہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ اپنی چھوٹی سی ہے دکان, وہ کریٹ شریٹ جو بھی ہے اس میں ضروریات زندگی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ایک گلہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں وہ پڑا ہوتا ہے, اور یا اسکیل کوئی تکڑی وکڑی تولنے کے لیے وہ جو یوں کر کے ہوتا ہے. اچھا, لوگ پریفر کرتے ہیں تھوڑا آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑے کہ یہاں سے خریدیں, چونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی کوئی جاب کر رہا ہے, اس جاب میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا, اسی لیے وہ دکان چھوڑ گیا ہے ہم پہ. اور تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب غیر حاضر مالک واپس آتا ہے تو اتنا سامان بکا نہیں ہوتا جتنے پیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مومن, اور بات سنو, لیبلوں سے فرق نہیں پڑتا. پاکستانی شہد ہے, وہ گوروں کا پڑا سامنے. لیبلوں کی نہیں, بیسیکلی دین کیا ہے؟ ایک پیکج, وہ ایک
ایک ضابطہ حیات جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں اگر آپ کی غیبت کروں تو کسی کا کیا جاتا ہے؟ لمیوں تو بے نیاز ہے. اور غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اتنے تھوڑے 4 دانشور بیٹھے ہوں نا, وہ مردود باز نہیں آندے ایک دوسرے کے بارے میں. اگلے دن انہی میں سے کسی کے ساتھ بیٹھا ندیاں بھی نکال رہا ہوگا. سو یہ اس نے وہ کوئی دیکھ لی ہوگی اس طرح کی. اچھا, ہم بد سے بدتر کیوں ہوئے؟ یاد رکھنا, اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے. کرپٹ, کیریکٹر لیس. ہمارے دین میں ہے یہ, اس کی ٹیچنگز میں ہے. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ قوم اچھی بری نہیں ہوتی, لیڈرشپ مثالی ہو. پا کے ہوں ڈیزائنر سے سوٹ شوٹ پھر دیا ہے, عجیب و غریب جوکر لگ دے, بھکے ننگے گھر دے سر پرا, انہوں نے نخرے نہیں مان. اگر یہ سادگی پہ اتر آئے, ان کے سارے للے تللے ختم. جنیجوں نے کیا نہیں تھا کیا؟ کو آسمان سے آگ برسنے لگی تھی, 800 cc ٹک دی نہیں, یا وہ منزل پہ نہیں لی جاتی, یا لوگوں کی اکثریت وہ گاڑی نہیں چلا رہی. کرو, ہم کو بد سے بدتر کرنے والے یہ لوگ ہیں. پہلی قیمت دی, میرا یہ فیوریٹ جملہ ہے, قیام پاکستان کے ساتھ 2 چیزیں معرض وجود میں آئیں, جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم, اور پھر جعلی لیڈرشپ. امریکی جریدے کے مطابق ایران سے تعلقات کے باوجود چین نے ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں خاموشی اختیار کیے رکھی. یہ بھی کوئی ساڈے جریدیاں ورگائی کوئی چول جہا جریدہ ہونا ہے بھائی. چینی ڈھول بجا کے اعلان کرتے, پاگل جہا, پتہ نہیں کیڑا جریدہ ہے. دیکھو بات سنو, چائنیز آر ویری وائز, ان کی تاریخ ہے, وہ کچھ ہو دیتے نہیں, کسی کولمبس ہی پیداوار تے نہیں آگے ہوں, یہ وہ ہسٹری. علم حاصل کرو. چین تو کوئی علم اور چین کا کوئی تعلق ہوگا, صدیوں کی تاریخ ہے ان کی. اور سفارتی ادب آداب ہوتے ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا وہ انڈیا کے فورن منسٹر کا, نام بھی نہیں یاد رہا مجھے, جو زبان اس نے مال, جے شنکر حسن صاحب, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بازاری زبان. ہاں تو بازاری زبان. چائنا ڈھول پیٹتا, مجھے بتاؤ, گوال منڈی آ جاندہ, امریکہ اسے ٹر جاندہ ہو. یا فضول بات کرتے ہیں. ان کو کیا پتا, یا کم از کم مجھے تو نہیں پتا. بی کانسا نے چونہ نے کی. اور بات سنو, ایک ہوتی ہے فزیکل, ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل ہیلپ. یہ لگے ہیں نا سارے, یہ سارے آل دیز منکیز, ان کا کوئی بیانیہ نہیں بک رہا. وجہ ان کی ایڈوائس کوئی وہ ویپنز پہ بھاری ہو سکتی, کوئی ٹپ دے دی ہو انہوں نے, زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں. لوگوں کو زندگی میں کچھ لوگ خوبصورت ملتے ہیں اور وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. ان کی ایک آدھ ٹپ آپ کا مستقبل سنوار دیتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے نہیں دیا ہے, کوئی ہتھیار, یا میں کہہ رہا ہوں مشورہ, تجویز, کہیں گائیڈ کیا ہو کہ یہ بھی کر لو, یوں بھی کرو, اس کی آگے پھر سمجھا بھی دیا ہو. تو پھر کیا ہے جریدہ, ساڑھے ورگے جریدے, ساڑھے تے اخبار بھی اجڑ گئے ہوں تو بیوہ ہے. ہر اخبار جڑا عجیب بنو دیکھ کے سوائے کچھ سرکاری خیرات دے, وہ کچھ بھی نہیں ہوں, خبر ہوں نہیں. کالر بھی تقریباً مر گئے ہوں, نہ کوئی منو بھائی ہے, نہ کوئی نذیر ناجی ہے, نہ کوئی عباس اطہر ہے, نہ کوئی عبد القادر حسن ہے. کوئی جاڑا. چلو خیر ہے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سوشل میڈیا پر کچھ روز سے خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں 25 ارب کے ٹرن اوور کا انکشاف ہوا ہے. کچھ لوگ اسے ماڈل ایان علی والے معاملے سے تشبیہ دے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, دال میں کچھ کالا ہے؟
نہیں ساری دال ہی کالی ہے, لیکن ماڈل ایان علی کدھر سے آ گئی بھائی بیچ میں؟ اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ بھائی وہ اچھا آمدنی اس کی 6 لاکھ ڈکلیئرڈ انکم, تو کون ہے یہ؟ ہو از ریسپانسبل؟ اسٹیٹ. بات سنو, میں روٹی چرا کے بھاگتا ہوں, مجھے پکڑ کے اندر کر دو, جاؤ جا کے اپنی جیلیں دیکھو. ایک خاص لیول سے آگے کے لوگ ہیں نہیں, ہیں بھی تو دامادوں کی طرح رہتے ہیں. somebody told me, a lady told me, وہ رن کرتی ہے قیدیوں کی فلاح و بہبود کا, میرے ساتھ کام کرتی رہی ایک زمانے میں بچی. وہ کسی نے کوئی بچے کوئی کسی لانڈے نے ڈیفینس میں مار دیے تھے, وہ کچھ عرصہ جیل میں رہا. تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کے لیے جیل کیا تھی. مجھے اس بچی کا نام نہیں آ رہا, اور میں نام بھی لے دوں. اس نے کئی سال پہلے اس نے ایک تنظیم بنائی تھی, مجھ سے بھی مشورہ کیا تھا. وہ کام کرتی ہے جو لاوارث قسم پرسی کا شکار جو قیدی ہوتے ہیں جیلوں میں, ان کے لیے. I was shocked. یہ کیا ملک ہے؟ غیرتی. کیا کہا؟ غیرتی. ایک افسانہ ہے. کس کا لکھا ہوا؟ ایک بلوچی کا. پڑھو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تمہاری جیلیں, یہ سسٹم فیک ہے. اس ملک پہ ایک نحوست ہے, یہ جینون نہیں ہے, اس کا سسٹم ہی جینون نہیں. یہ پتا ہے سائیکل پہ چڑھ کے تم چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہو, ہوش کرو. یہ دیکھو, مجھے نہیں پتا یہ بی بی کون ہے, کیا ہے, آگا پیچھا اس کا میں نہیں جانتا. 22 اکاؤنٹس, یہ وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن 25 ارب کا اس کا لین دین, ٹرن اوور, یہ جو بھی ہے, اور ڈکلیئرڈ انکم ہے 6 لاکھ سالانہ. 6 لاکھ سالانہ. آپ کو 25-30 ہزار میں اب ڈرائیور نہیں ملتا. یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. حسن صاحب, ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امپورٹنٹ پبلک ریلیٹڈ سرکاری محکموں میں عہدے خالی پڑے ہوتے ہیں, تقرری میں غیر ضروری تاخیر کی جاتی ہے, ایڈ ہاکزم کی پالیسی اپنائی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ملکی نظام نظم و نسق مؤثر طریقے سے چل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے یہ پاکستان چلا رہا ہے اس طرح پرچون کی دکان نہیں چلتی. مجھے نہیں پتا. یہ آصف عفان کا آج کا کالم ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے کالم کا حصہ بنانا چاہیے تھا آپ کو. اس کے کالم کا ٹاپ کے سہیل علی خان ایف بی آئی سروسز سے تعلق رکھنے والے متاثرہ افسران نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اچھا, جو فیصلہ آیا ہے پولیس سروس کے عامر ذوالفقار, وہ لاہور کے بھی میرا خیال آئی جی رہے ہیں, if I am not mistaken, معافی چاہتا ہوں. انفارمیشن سروس کے سہیل علی خان ایف بی آئی سروسز سے. اچھا, یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے کیریئر کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا, اچھا یہ رونا, یہ لعنت, سہیل علی خان, عامر ذوالفقار, اور وہ جو تیسرا ہے, میں نے ابھی صاحب کا نام میرے ذہن سے نہیں. اچھا, تمہیں ایک اور بات بتاؤں بڑی دلچسپ. ایک محکمہ ہے اے ٹی این. اچھا, آئی ایم سوری, مجھے اخلاق نے کریکٹ کیا, آئی ٹی این. وہ جرنلسٹ کے ساتھ ہونے والی بے ضابطیوں, زیادتیوں, یا کسی کے کوئی واجبات کا مسئلہ ہو, اس کا وہ فیصلہ کرتا ہے. تمہیں پتہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا سربراہ ہی نہیں ہے. وہ ٹرانسفر ہوا لاوارث. یہ ملک نہیں ہے, منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے, اور ریڑی والا اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو اس ڈنڈے والے کی وجہ سے, چونکہ وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے. بگیاڑ ہے وہ اتنی بوٹی آپ کی کھا رہا ہے, لانا دار وہ اتنی کھا رہا ہے, مگرمچھ ہے وہ اتنی کھا رہا ہے. جو پونڈ ہوں جڑا وہ اینا مطلب وہ اپنا چسکا لے کے ختم. یہ جو آپ بات کر رہے ہو مجھے اس کا اندازہ ہے, اور یہ ٹاپ کے آفیسرز ہیں. ان میں سے ایک دو کے ساتھ میری ملاقات ہے. عامر ذوالفقار میرا ان کے ساتھ بہت کیریئرز کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. کیوں؟
یہ ملک چل ہی دھاندلی پہ رہا. ادروائز میں قسمن کہتا ہوں, لٹل سینس آئی ہیو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, پاکستان جیسا بابرکت ملک ہو نہیں سکتا اگر لوگ اس کو نہ چلا رہے ہوں. حیرت انگیز ہے, جان ہی نہیں چڑھ دے. امریکہ اگر پاکستان ہوں اتنے ابراہم لنکن دا پوتا بیٹھا ہوں, کلوں ہاتھ مارو یار, بین کرو اسے قانون. کوئی بندہ دوسری بار تیسری بار نہیں آ سکتا. یہ باریاں لین تو نہیں. خیر آگے چلو چھوڑو. بالکل ٹھیک. حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.